बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की जो आज की अदालती कार्रवाई है, वो प्रोसीडिंग आप लाइव स्ट्रीमिंग पर भी देख चुके हैं। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है वो जजेस ट्रांसफ़र केस की हुई है। आज के नाज़रीन इस व्लॉग में हम सिर्फ बात करेंगे जो मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मलबा जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया। आज की कार्रवाई में PTI ने मलबा जस्टिस मंसूर अली शाह पे कैसे गिराया, एक तो ये आपको बताएंगे। दूसरा, इमरान खान की पार्टी मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले से कैसे पीछे हट गई, ये भी आज की प्रोसीडिंग में जो डेवलपमेंट हुई है, जो बात की गई है, जो सवालात हुए हैं, जो दलाइल दिए गए हैं, ये नुक्ता भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बुकला ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने अपने खिलाफ कैसे दलाइल दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दुकान कैसे बंद हो गई, और इस सारे केस में किसका बेड़ा गर्क हुआ, कैसे बेड़ा गर्क किया गया। कुल नाज़रीन मैंने कुछ 13 पॉइंट्स निकाले हैं जिनकी डिटेल अदालती कार्रवाई की इस वीडियो लॉग में एक एक्सप्लेनर की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन जो दूसरा केस है, जजेस ट्रांसफ़र केस की जो समाअत हुई है, उसका अहवाल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि जजेस ट्रांसफ़र केस में भी आज एक बम शल गिराया गया है। वो बम शल क्या है, उसके लिए हमारा जो रात का वीडियो लॉग होगा पौने 9 बजे उसको पब्लिक करेंगे, तो उसकी डिटेल आप अगले वीडियो लॉग में देख सकेंगे। इस केस में हम सिर्फ मखसूस नशिस्तों की अदालती कार्रवाई को एक्सप्लेनर के अंदाज में, आसान अल्फाज में जो 13 पॉइंट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपसे माजरत भी कि आज हमारा जो इंट्रो है वो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था। सबसे पहले तो नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सलमान अकरम राजा, एडवोकेट फैसल सदीकी और हामिद खान साहब, इनकी जजेस के साथ कुछ चिट चैट हुई है। सबसे पहले तो मंदुखेल साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस नज़रसानी की दरख्वास्तों की मुखालफत कर रही है या नज़रसानी की दरख्वास्तों को सपोर्ट कर रही है। मंदुखेल साहब ने कहा कि फैसला तो 12 जुलाई का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आया था, तो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नज़रसानी की दरख्वास्तों को सपोर्ट करती है। जिस पर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि कभी कभार हार में भी जीत होती है, यानी वो शिकस्त का एतराफ़ भी कर रहे हैं और PTI के हक़ में जो 12 जुलाई का फैसला है उस फैसले को सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इस केस में रिव्यू प्रोसीडिंग में हमें नोटिस नहीं किया गया, अक्सरियती फैसले में लिखा गया है कि PTI हमारे सामने थी तो हमें भी बात करने का मौका दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आपको बात करने का मौका देंगे, लेकिन एक तरतीब बना लें कि पहले कौन आर्गू करेगा। फिर हामिद खान साहब, उन्होंने अदालत से कहा कि देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी उस पर अक्सरियती जजेस ने PTI को नोटिस किया था, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फरीक बनाना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर फैसले में तहरीक इंसाफ को फरीक नहीं बनाया गया। तो फरीक बनाने ना बनाने का फैसला तो अक्सरियती जजेस ने किया था। उस फैसले को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया था और लिखा था कि हमारे सामने PTI की एक मुतफरिक दरख्वास्त आई है, लेकिन PTI को पार्टी बनाना ज़रूरी नहीं। तो ये मलबा तहरीक इंसाफ मंसूर अली शाह साहब पे गिरा रही थी कि हमें फरीक क्यों नहीं बनाया गया, जानबूझ के फरीक नहीं बनाया गया। तो PTI आज फरीक बनाने का जो मलबा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह पे डाल रही थी। अगला पॉइंट नाज़रीन, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में नाज़रीन जो बात हुई उसमें नाज़रीन, बल्कि पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये तो वैसे बात हो गई जो चिट चैट हो रही थी। पहला पॉइंट, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि जो बल्ले का निशान है वो किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दिया। जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि बल्ले का निशान हमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। अदालत की तरफ से कहा गया कि जो केस अदालत के सामने था वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था और इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि बैलेट नहीं करार पाया तो उसके कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में
الیکشن کمیشن نے ہمیں بلے کا نشان نہیں دیا۔ جسٹس مسرت علی صاحب نے یہاں پہ ایک سوال کیا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا، کیا اس فیصلے کو پی ٹی آئی کی طرف سے کسی فورم پہ چیلنج کیا گیا؟ تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا، غلطی کا اعتراف کیا کہ سیڈلی تحریک انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے انڈیویجول کیپیسٹی میں اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن اس غلطی کا ادراک صرف سلمان اکرم راجہ کو ہوا، باقی پی ٹی آئی کے ارکان کو اس غلطی کا ادراک نہیں ہوا۔ تو یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں میں جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے ایز اے ہول، ایز اے پارٹی کسی متعلقہ فورم پہ چیلنج نہیں کیا تھا۔ اور جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے ایک کچا چٹا کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ بلے کا نشان سپریم کورٹ نے نہیں لیا تھا، بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا تھا۔ تو دوسرا پوائنٹ مندوخیل صاحب نے آج جو بلے کا نشان نہ ملنے کا معاملہ تھا وہ کچا چٹا کھول کے جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرا پوائنٹ ناظرین، وہ پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگا کہ آج کی عدالتی کارروائی میں جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل دلائل دے رہے تھے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کے مینورٹی ججمنٹ پہ انسسٹ کر رہے تھے، اور یہ میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ اس لیے انسسٹ کر رہے تھے کہ اگر نظر ثانی کی کیس کا مجموعی طور پہ فیصلہ ہوا تو تحریک انصاف کو تو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی، تو اس لیے جیسے جمال خان مندوخیل کے اس اختلافی نوٹ کو بھی سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب سپورٹ کر رہے تھے کہ چلیں 39 پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں ریزرو سیٹ کی، 41 ایم این اے ہمارے پاس رہ جائیں گے، تو اس طریقے سے کوئی درمیانی راستہ مل جائے گا، کچھ مخصوص نشستیں، یعنی کچھ نہ ملنے سے کچھ ملنا بہتر ہے۔ تو ایسا لگا کہ جیسے سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف جو ہیں، جو اکثریتی فیصلہ ہے 12 جولائی کا، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین آگے چل کے ایک اور بات کہی فیصل صدیقی صاحب نے کہ یہ ایک غلط فہمی تھی شاید پاکستان تحریک انصاف کی کہ اگر ان کے لوگ پی ٹی آئی میں آزاد جیتنے کے بعد شامل ہوتے ہیں تو ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، تو اس لیے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا ان کو 5ویں پوائنٹ میں کہ دیکھیں کہ جو آپ غلط فہمی کی بات کر رہے ہیں، یہ مخصوص نشستیں ملنے کا کوئی پیٹنٹ، کوئی ایک فارمولہ نہیں ہوتا، یہ متناسب نمائندگی ہوتی ہے اور یہ فارمولہ سیٹوں کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ناظرین، جو فیصل صدیقی صاحب نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کے سامنے آرگو کر رہے تھے کہ وہ جی اس لیے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو جب آزاد ڈکلیئر کیا گیا تو ان کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ وہاں پہ پیش کیا گیا ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کہ ہم سنی اتحاد، ہم جو ہیں امیدوار وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ہیں، تاکہ مختلف سمبلز پہ الیکشن لڑنے کی بجائے ایک سمبل پہ الیکشن لڑا جا سکے۔ جسٹس مندوخیل، جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، جو چھٹا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، دونوں ججز نے کہا، امین الدین خان صاحب نے، مندوخیل صاحب نے، کہ یہ جو باتیں اکثریتی فیصلے میں لکھی گئی ہیں کہ پی ٹی آئی والے مجبور تھے پی ٹی آئی نظریاتی کا ڈکلیریشن دینے کے لیے، اس لیے انہوں نے نظریاتی کے ساتھ الحاق کیا اور ریٹرننگ آفیسر نے ان کے سرٹیفکیٹ کو مسترد کر کے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، یہ حقائق جب عدالت میں دلائل دیے جا رہے تھے، کیا اس کے اوپر پلیڈنگ ہوئی؟ کیا اس کے اوپر دلائل دیے گئے؟ یہ ناظرین بڑا اہم نقطہ تھا۔ پھر 7واں پوائنٹ، فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ دراصل ڈر یہ تھا تحریک انصاف کو، الیکشن کمیشن کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی نے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا اس کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکتی۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جو متاثرہ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد، کیا وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے جن کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا؟ کیا انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ اس پہ فیصل صدیقی صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ لاجواب تھے۔ اور پھر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا آپ اس بات سے، جو 8واں پوائنٹ ہے، اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تھیں کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی فہرست جو ہے ایک تو وہ جمع نہیں کرائی تھی، پھر سنی اتحاد کونسل نے جنرل الیکشن بھی نہیں لڑا تھا۔ تو اعتراف کیا سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہ یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنا اس کے لیے ایس آئی سی کوالیفائی نہیں کرتی تھی۔
اگر کوالیفائی نہیں کرتے تھے تو پھر یہ عدالتی چارہ جوئی، الیکشن کمیشن میں درخواستیں، پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں، سپریم کورٹ میں کیس، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ کیا آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی کہ صرف کارروائی کر کے جو ہمدردیاں ہیں لوگوں کی وہ حاصل کی جائیں؟ اور پھر مسرت ہلالی صاحب نے 9ویں پوائنٹ پہ کہا کہ فیصل صدیقی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ جو زیادہ آرگو کر رہے ہیں، آپ تو پی ٹی آئی کا کیس آرگو کر رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں؟ جس پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے دونوں کا ہی سمجھ لیں، بلکہ ایک موقع پہ تو اوپر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ شکر ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا وکیل نہیں ہوں، تو مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے بھی وکیل ہیں، بلکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں۔ لیکن مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ آپ جو پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کیا آپ نے پی ٹی آئی سے کوئی اتھارٹی لیٹر لے رکھا ہے اس کیس میں پی ٹی آئی کے حق میں آرگو کرنے کا؟ کیا آپ جو سنی اتحاد کونسل کے اگینسٹ دلائل دے رہے ہیں، کیا آپ اپنے کلائنٹ کے مفاد کے خلاف تو آرگو نہیں کر رہے؟ تو اس پر بھی پھر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ میرا پروگیٹو ہے۔ اب یہ ناظرین 9 پوائنٹ ہو گئے۔ 10واں پوائنٹ ناظرین، جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے، اس اکثریتی فیصلے میں 39 تو ڈکلیئر پی ٹی آئی کے کر دیے اکثریتی ججز نے، 41 کو سپریم کورٹ نے آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ تو کیا آپ کے وہ جو 41 لوگ تھے انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ فیصل صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 39 تو پی ٹی آئی میں چلے گئے جو 80 ہماری پارٹی میں آئے تھے، 41 جو ہیں وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا۔ تو 10واں پوائنٹ محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کیا یا نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں آپ کے پاس ایک بھی بندہ نہیں رہا۔ 39 پی ٹی آئی کے ہو گئے، 41 سپریم کورٹ نے آزاد ڈکلیئر کر دیے۔ تو جب آپ کے 41 آزاد ہو گئے، 39 پی ٹی آئی کے ڈکلیئر قرار پائے، تو پھر آپ عدالت کے سامنے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا تو اس کیس میں حق دعویٰ نہیں بنتا، آپ کی تو دکان ہی بند ہو چکی ہے۔ آپ کے لوگ جو آپ کی پارٹی میں 80 آزاد لوگ آئے تھے وہ تو پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے ہو چکے ہیں، کچھ آزاد ڈکلیئر پا چکے ہیں۔ تو آپ کا حق دعویٰ اس کیس میں کیا بنتا ہے؟ اور پھر جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ عدالت نے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا ہے، آپ نے تو نظر ثانی بھی اس پہ دائر نہیں کی۔ 11واں پوائنٹ ناظرین، فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ ہمارا حق دعویٰ نہیں بنتا، لیکن مجھے اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے تو میں تو آرگو عدالت کے سامنے کروں گا۔ جیسے امین الدین خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں حقائق آپ عدالت میں پھر درست بیان کریں، حقائق کو آپ کمرہ عدالت میں ٹھیک رکھیں۔ پھر 12ویں پوائنٹ میں ناظرین، فیصل صدیقی صاحب نے پہلے اعتراف کیا تھا کہ چلیں ہمارے لوگ ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں سنی اتحاد کونسل کو۔ 12ویں پوائنٹ میں فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ 41 ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کو سسپینڈ کرتا ہوں، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا۔ تو جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ جب آپ نے اپنا آرگومنٹ سسپینڈ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے موقف کو گیو اپ کر دیا، اور سنی اتحاد کونسل کا اس کیس میں پھر کردار باقی کیا رہ جاتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ایک سوال کیا، یہ ناظرین 11واں پوائنٹ تھا کہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین تھے، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کیوں لڑا؟ جس پہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ اس جگہ جواب جو ہے میں آگے چل کے آپ کو دوں گا۔ مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ جس سوال کا جواب آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے آپ آگے سے یہی ریپیٹ کر دیتے کہ اس سوال کا جواب میں آگے چل کے دوں گا۔ حامد رضا کی اپنی پارٹی تھی، سنی اتحاد کونسل کے وہ چیئرمین تھے، تو وہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے، لیکن یہاں پر بھی فیصل صدیقی صاحب نے جواب نہیں دیا۔ فی الحال وہ لاجواب نظر آئے، لیکن بظاہر ان کے دلائل سے ایسے لگا کہ جیسے اکثریتی فیصلے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور وہ جو دلائل دے رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں، اپنے دلائل سسپینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 39 پی ٹی آئی کے ہو گئے، 41 ہمارے ساتھ ہیں، تو اس سے ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل جو کہ ایک ہی ہیں دونوں، یہ شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں میں مندوخیل صاحب والا فیصلہ نظر ثانی میں ایڈمٹ ہو جائے، وہ فیصلہ اکثریتی بن جائے، اور ہمیں چلیں 80 نہیں ملتے تو 39 ارکان کے اگینسٹ جو ہے مخصوص نشستیں مل جائیں۔ جسٹس امین الدین خان صاحب نے ان سے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب آپ یہ بتائیں
کہ ہمارا جو منورٹی کا ججمنٹ ہے اس میں تو ہم نے 80 کے 80 جو ارکان آزاد آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے ہم نے ان کو انٹیکٹ رکھا تھا. آپ کی دکان بند نہیں ہوئی تھی, وہ 80 لوگ آپ کی پارٹی کے تھے, لیکن جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. سنی اتحاد کونسل کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے تو آپ کے 80 لوگوں کو برقرار رکھا تھا. پھر ناظرین آگے چل کے 12واں پوائنٹ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے ان ریمارکس کے بعد کہ آپ جواب دینے سے اوائڈ کر رہے ہیں. فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ کیس جو ہے نذر ثانی کی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں. جسٹس امین الدین خان صاحب نے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے دلائل کے آغاز میں کہا کہ جو نذر ثانی کی درخواست ہیں اس کی 3 فیٹس ہو سکتی ہیں. آپ نے قابل سماعت کے اوپر چیلنج نہیں کیا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ نذر ثانی مسترد ہو سکتی ہے, نذر ثانی الاؤڈ ہو سکتی ہے. 3 آپشن ہے آپ نے کہا. پہلا آپشن آپ نے کہا ریجیکٹ یا پھر الاؤڈ. دوسرا آپشن آپ نے کہا کہ سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے, جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کا متبادل یعنی مندو کھیل صاحب کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے یا یحییٰ افریدی صاحب کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. تیسرا آپشن آپ نے یہ لیا کہ اپیلوں کے اوپر جو پہلے اپیلوں پہ سماعت ہوئی جس پر 12 جولائی کا فیصلہ آیا آپ اس پر ری ہیئرنگ کا آرڈر کر سکتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نذر ثانی ناقابل سماعت ہے. یہ تو آپ کے دلائل میں اختلاف موجود ہے. اور پھر جیسے جمال خان مندو خیل نے کہا کیونکہ وہ نذر ثانی کی درخواستوں کے ناقابل سماعت ہونے پہ فیصل صدیقی صاحب دلائل دے رہے تھے, تو مندو خیل صاحب نے ایک بات تو یہ کی کہ جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ریمانڈ کر دیا تھا. افریدی صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے دیں, یہ تحریک انصاف یہ سیٹیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی, ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے تو یہ معاملہ کنسیڈر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریمانڈ کر دیا تھا. اور پھر مندو خیل صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں آرڈر 26 آرڈر 8 کے مطابق اور آرٹیکل 188 جو کہ نذر ثانی دائر کرنے کا اختیار دیتا ہے اس میں کہیں متاثرہ فریق کا ذکر نہیں ہے کہ صرف عدالتی فیصلے سے متاثرہ فریق کی نذر ثانی دائر کر سکتا ہے. یہاں پر تو صرف نذر ثانی دائر کرنے کی بات کی گئی ہے. تو یہ متاثرہ فریق اور باقی جو جسٹس منصور شاہ کے فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ نذر ثانی کن گراؤنڈز پہ ہو سکتی ہے, تو آرٹیکل 188 میں اور سپریم کورٹ کے آرڈر اور رولز میں تو یہ بات نہیں لکھی گئی. تو یہ ناظرین آج کی جو کارروائی میں نے کور کی ہے, ابھی بھی سماعت جاری ہے. مزید کچھ پوائنٹس آئے تو وہ نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اس کیس کی سماعت کو جمعرات تک ملتوی کیا جائے گا کیونکہ فیصل صدیقی صاحب اس کیس کو لمبا لے کے چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے ڈیٹیل آرگومنٹ دینے ہیں. تو جمعرات تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا جائے گا. مزید اگر کوئی پوائنٹس ہوئے تو نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت